सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच स्पेशल। मैं हूं आमना खटाना। सबसे पहले हमारी जानिब से आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन बहुत स्पेशल है। एक तो तजदीद अहद वफ़ा का दिन, हम जिस तरह से हर साल सेलिब्रेट करते हैं, हर साल अपने बुज़ुर्गों की दी हुई कुर्बानियों को याद करते हैं। वो कुर्बानियाँ जिसके नतीजे में आज हमें ये एक आज़ादी मिली, एक आज़ाद मुमलिकत मिली। अगर हम दूसरी जानिब दो कौमी नज़रिए के हवाले से बात करें, जिस तरह से जो हालात आज इंडिया में मुसलमानों या अक़लियतों के साथ पेश आ रहे हैं, वो पूरी दुनिया उसको डॉक्यूमेंट भी कर रही है, उस हवाले से तस्करा भी कर रही है और इंडिया को सुबकी का सामना भी है। लेकिन आज का दिन ना सिर्फ हम उन कुर्बानियों को याद करेंगे, बल्कि मार्का-ए हक़ भी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मार्का-ए हक़ नाजरीन 6 और 7 मई 2025 तारीख़ी कामयाबियाँ पाकिस्तानी अफ़वाज पाकिस्तान को जिस तरह से हासिल हुई, पाकिस्तान को जो कामयाबियाँ हासिल हुई, दुश्मन को धूल चटाकर, दुश्मन को ये दिखाकर कि ना सिर्फ हम आज़ादी लेना जानते हैं बल्कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि हमेशा की तरह भारत ने अपना जो रवैया अपनाए रखा, कश्मीर को बेस बनाकर पाकिस्तान पे फ़ॉल्स एलिगेशन लगाकर अटैक करने की कोशिश की। अफ़वाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम ने यूनाइट होकर फर्मली स्टैंड करके एक बार फिर बता दिया कि हम एक हैं। कोई भी बड़ा मसला आ जाए, कोई मसाइल पैदा हो जाएं, कोई ऐसी हम देखते हैं कि जो मामलात पैदा हो जाते हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहाँ पर कौम को यूनाइट होने की ज़रूरत है, जो हमारे कायदे भी हमें सिखाई, वहाँ पर पूरी कौम यकजा हो जाती है। इस पर ना सिर्फ हम अपनी कौम को सलाम करते हैं बल्कि स्पेशली अफ़वाज पाकिस्तान, पाकिस्तान एयर फोर्स के जवानों को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि पाकिस्तान किसी भी महाज पर कमज़ोर नहीं है। सो आज का दिन बहुत स्पेशल होने जा रहा है। मार्का हक़ के हवाले से भी बात होगी और साथ ही साथ शहर कायद कराची, जो कि पाकिस्तान का अगर हम बात करें फाइनेंशियल हब है, कैपिटल है फाइनेंशियल, उसमें क्या क्या मसाइल हैं और उनको उन चैलेंजेस को किस तरह से देखा जा रहा है, क्या काम हो रहे हैं इस हवाले से, इस शहर के मसाइल क्या और उनके हल के लिए क्या क्या मामला चल रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। आज हमने स्पेशल गेस्ट मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर ऑफ कराची और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वेरी प्रोमिनेंट फेस आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा साहब, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आज हम मार्का हक़ जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन, तो जो हालिया रीसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें पाकिस्तान को तारीख़ी कामयाबी मिली, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो कामयाबी समेटी और उसके साथ साथ जिस तरह से हमारी पूरी कौम फर्मली स्टैंड उन्होंने किया, तासुरात हम देख रहे थे कि बड़ा लाइटली लिया जा रहा था, मीम्स बन रही थी इस पर, और दूसरी साइड पे एक बड़ा पैनिकिंग जो मीडिया ने किरदार अदा किया। पहले तो मैं पर्सनली आपकी बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ पैट्रियट, मैं जानना चाहूँगी कि आपके अपने तासुरात उस वक्त क्या थे, क्योंकि यहाँ से ड्रोन्स आ रहे हैं, कराची में इस वक्त इतने ड्रोन्स आ चुके हैं, गिरा दिए गए हैं, ये सारे मामला चल रहे थे, आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? नेचुरली जंग का जो समा होता है वो परेशान कुन होता है, तो परेशानी तो थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस परेशानी से जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हुई, इसकी मिसाल रीसेंट पास में बहुत कम मिलती है कि सियासी तशनगी के दौर में जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी होती है, तो मेरा तो मानना ये है कि गॉड सेंट ये एक अपॉर्चुनिटी थी पूरी कौम को यकजा करने की, पूरी कौम को मुत्तहिद करने की, और माशाल्लाह पूरी कौम ने इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। और मुझे फ़ख्र है अपनी बहादुर अफ़वाज के ऊपर, उन गाज़ियों के ऊपर भी और शुहदा के ऊपर भी, जिन्होंने अपनी जाफशानी के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी क़ुरबानियों की वजह से सारी पाकिस्तानी कौम को माशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार किया। बहुत कम देखने को मिलता है कि चाहे जंगी मैदान हो, चाहे मीडिया का मैदान हो, चाहे सफारती मैदान हो, आई थिंक तीनों फ्रंट्स पर पाकिस्तान ने भारत को चारों खाने चित किया, और बहैसियत पाकिस्तानी फ़ख्र होता है इस चीज़ के ऊपर। और परवरदिगार से दुआ है कि ये जो यकसोई है, ये जो इत्तेहाद है सारी कौम का, ये इसी तरीके से जारी सारी रहे। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हमने इस महाज पर तो कामयाबी हासिल कर ली, पाकिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस ने प्रोटेक्ट किया और हमने जो एक मार्का था उसमें हमने कामयाबी हासिल कर ली, अब अगला जो हमारा इम्तिहान था, सिर्फ मार्का नहीं था, हक का मार्का था, बिल्कुल हक का मार्का था। अब सच
اگلا جو مارکا تھا, اگلا جو امتحان تھا ہمارا, وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تھا, اور اس پہ ماشاء اللہ سے بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان صاحبہ بڑا پرو ایکٹیولی انہوں نے بھی کردار نبھایا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کامیابی ہر دن وہاں سے سمیٹی جا رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے, اس پہ بات بھی کر رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر چکے ہیں, فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون صاحب انہوں نے بھی اس پر بات کی کہ کس طرح سے فرانسیسی طیارے ہی پاکستان نے ڈاؤن کیے. بڑا اچھا کیس ریپرزینٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, خصوصاً پاکستان کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے اس وقت. ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں نہ صرف گلوبلی بلکہ سیٹ بیک ان کو اندر انٹرنلی بھی ان کو اس وقت پریشر کا سامنا ہے. تو اس ساری سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کی حماقت کر سکتا ہے؟ آپ کا اس پہ اوپینین؟ دیکھیں, جارحیت اور جہلیت کا سامنا تو کسی نہ کسی طریقے سے کرنا پڑتا ہے. مودی میں سمجھتا ہوں وہ وکٹم ہے جہلیت کا, اور وہ اتنا خود پسند آدمی ہے کہ اس کو شکست جو ہے اس کو وہ ایبزارب نہیں کر پا رہا. اور یکے بار دیگرے جس شخص نے لوگوں کے ساتھ اپنی جارحیت کا مظاہرہ کیا ہو, چاہے وہ گجرات کے مسلمان ہوں, کشمیر کی عوام ہو, لیکن اس کو کوئی جواب نہیں ملا. یہ پہلی بار ہوا کہ مودی کو منہ کی کھانی پڑی. اس کو غرور تھا, تکبر تھا کہ بس ہم بہت بڑے ملک ہیں, ہماری فوج بہت بڑی ہے, ہماری معیشت بہت بڑی ہے, ہم پاکستان کو پریشانی میں مبتلا کر دیں گے. ایئر سپریمیسی. لیکن ماشاءاللہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, جن لوگوں نے محنت کی ان کا شکر گزار ہوں کہ اس کی وجہ سے اس کو بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. تو اگر وہ سمجھدار ہے, جو کہ بڑا مشکل ہے, لیکن چلیں وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مس ایڈونچر کرتے وہ 10 بار سوچے گا, کیونکہ جس طرح ماضی میں اس کے ساتھ ہوا ہے یہ چیز پھر ریپیٹ کی جا سکتی ہے. پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ نمبرز ڈونٹ میٹر, اٹ از دا ول, اٹ از دی انٹینشن دیٹ میٹرز. اور جب آپ ایمان کے تحت کارروائی کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر والا بھی آپ کی مدد کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے وہ کرے گا, لیکن اگر کرتا ہے وہ, تو یہ قوم نے ثابت کیا ہے, ہماری افواج نے ثابت کیا ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اس پاک سرزمین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اگلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا جو کویشچن ہے وہ تھوڑا سا سیلیبریشن کو لے کے میرے اپنے کچھ اوبیسلی کہیں نہ کہیں ہر تھوڑا سین وائس ہوگی وہ اس پر ضرور ریز کرے گا اپنے کنسرنس. وہ یہ کہ ہمارا جو انڈیپینڈنس کا طریقہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا, آپ نہیں سمجھتے کہ اب ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے, تھوڑا میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے پاکستان کی یوتھ کو, خاص طور پہ جو کہ ایسٹ ہیں پاکستان کا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ باجوں سے ہمیں انڈیپینڈنس کب ملے گی, لوگ باہر نکلتے ہیں, ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. جو جن اصولوں پر یہ ملک بنا تھا اور جس کو ہم نے اپنی ڈیلی روٹین میں پریکٹس کرنا تھا, ہم وہ فالو نہیں کریں, ہم اس سے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں. آلدو ہم اس طرح کی کوئی بھی کلیمٹی آئے تو اس میں ہم سب ایک ہوتے ہیں, یکجا ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا سیلیبریشن کو لے کے آپ تھوڑا سا اویئرنیس کے لیے کچھ میسج. اسی لیے اگر آپ غور سے سنتی ہیں, میں نے اپنے ابتدائیہ اسٹیٹمنٹ میں ایمان اتحاد تنظیم کا ورڈ استعمال کیا نا, کہ یونٹی فیتھ ڈسپلن قائد اعظم کے یہ افکار ہیں. ڈسپلن بہت ضروری ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ لیک آف ڈسپلن سے آپ کو پریشانیاں آتی ہیں. میں اپنی نوجوان نسل سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جی پاکستان ہے تو ہم ہیں. لوگ آپ کو مایوسی دلاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی فیوچر نہیں ہے, کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا اس ملک کے اندر ہم لوگ محنت کریں, اسکائی از دا لمٹ. ہم لوگ بدقسمتی کے ساتھ وہ جن لوگوں نے نا امیدی کو اتنا بیچا ہے, ہم ان کی باتوں میں پڑ گئے. ہمیں, میں سمجھتا ہوں, اس نا امیدی کے پوائنٹ آف ویو کو ریجیکٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کا مستقبل ہیں, اور ہم پاکستان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ گامزن کر کے دکھائیں گے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ جو ہمارا یوتھ, انٹرپرائزنگ یوتھ ہے, اس کو تھوڑا سا ڈسپلن, گائیڈنس کی ضرورت ہے. ادروائز پوٹینشیل ہمارا بہت ہے, اور میں پر امید ہوں, دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہوئے, پاکستان میں بسنے والے اپنے بزرگوں سے محبت کرتے ہوئے اس ملک کا ساتھ دیں گے.
اس ملک میں موجود رہیں گے اور اس ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس سے نکلنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. دیٹس گریٹ. اچھا, بینگ اے میئر کراچی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب نیو ہب کینال کا جو انوگریشن کی ہے, اس پروجیکٹ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی, جو شہر قائد کے جو باسی ہیں ان کی تشنگی کمپلیٹلی دور ہو پائے گی اس پروجیکٹ سے, اور کہاں کہاں پر یہ پہنچائے گا اور کتنا استفادہ ہوگا؟ ساتھ ہی ساتھ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ معاملات ہیں. ڈیمانڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ تشنگی کس لیول کی ہے, کیونکہ سیاسی رفقا سے, لیڈران سے تشنگی ہمیشہ رہتی ہے بیکاز لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ریسنٹ پاسٹ میں انفارچونیٹلی پروپیگنڈا اتنا کیا گیا ہے کہ شہر میں کوئی کام نہیں ہوتا, شہر میں مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف 10 مہینے کی مدت میں یہ وہ منصوبہ مکمل کیا گیا ہے جو کہ 22 سال بعد شہر کراچی کے پانی کے انفراسٹرکچر کے اندر اضافہ کرنے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ امید دلاتا ہے کہ ہاں, کہ جب نیت ہوتی ہے کام کرنے کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ منزل کو آسان فرما دیتا ہے. تو لوگوں کو امید اس سے بالکل پیدا ہو رہی ہے اور ان کو پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. اس کا امیڈیٹ امپیکٹ 2 طرح ہے. ایک امیڈیٹ امپیکٹ یہ دیکھیں, ہماری جو پرانی لائن تھی, ہب کنال تھی, وہ ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی تھی. اس کے اندر گو کہ ہمارا اپروو کوٹا 100 ملین گیلن کا تھا پر ڈے کا, ہم اس سے تقریباً کوئی 60 MGD پانی اٹھا پا رہے تھے, 40 ہم اٹھا نہیں پاتے تھے. تو نئی کنال بننے سے جو امیڈیٹ فائدہ ہوا ہے ہمیں وہ یہ ہوا ہے کہ ہم پورا 100 MGD اٹھا پائیں گے, جس 40 MGD سے سب سے زیادہ فائدہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اورنگی, منگو پیر, اتحاد کالونی کے علاقوں کا ہوگا. اسی طرح سے کیماڑی کے اندر بلدیہ کا جو علاقہ ہے اس کا فائدہ ہوگا, ٹو سم ایکسٹینٹ مواچ گوٹ کا فائدہ ہوگا. دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو ہماری پرانی کنال تھی ہم اس کو بھی ریہیبلیٹیٹ کریں. تو یعنی کہ آپ کا ہب ڈیم سے جو پانی لانے کا کیپیسٹی ہے وہ دگنی ہو جائے گی اب, بلکہ افیکٹولی آپ دیکھیں تو 3 گنا بڑھ جائے گی, جس سے میرا یہ ماننا ہے کہ جو ہماری کمپلیٹ ریلائنس صرف کینجھر کے اوپر تھی کہ کینجھر سے انڈس سے جو پانی آتا تھا, یہ اب ہم دوسری سورس کی طرف جائیں گے, جس سے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بالکل ہی غریب متوسط طبقے کے جو لوگ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کیماڑی میں رہتے ہیں, سرٹن ایریاز آف ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہتے ہیں, ان کی پانی کی مشکلات میں کمی آئے گی. اور موسٹ امپورٹنٹلی ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ کراچی شہر کے اندر کام ہو سکتا ہے اور تیزی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے. اور جو پرانی کینال ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ ہم تیزی سے کام کریں, وہ بھی 31 دسمبر تک انشاءاللہ مکمل کر دی جائے گی. وہ کمپلیٹلی یہ 22.8 کلومیٹر لمبی کنال ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے نئی کنال پوری بنا دی ہے 22.8 کلومیٹر, اور جو پرانی کنال تھی اس میں ہم نے 5 کلومیٹر ریہیبلیٹیٹ کر لیے. باقی جو 16.5 کلومیٹر ہے اس کے اوپر کام چل رہا ہے اور وہ بھی ہم 31 دسمبر تک مکمل کر لیں گے. رائٹ. اچھا, جو K4 پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ وہ کہاں تک پہنچا, اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا چیلنجز اس وقت درپیش ہیں؟ اس کے اندر سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پیسے کا ہے. اس کے 2 کمپوننٹ سے میں لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ایک کمپوننٹ ہے جو کہ کینجھر سے چڑیا کے مقام پر پانی لے کے آتا ہے, اور دوسرا کمپوننٹ ہے جو چڑیا سے شہر کے اندرون علاقوں میں پانی لے کے آتا ہے. جو پہلا کمپوننٹ ہے کینجھر سے چڑیا کا, وہ وابڈا کر رہی ہے. ٹھیک. جو دوسرا کمپوننٹ ہے چڑیا سے کراچی کے گلی محلوں کا, وہ واٹر بورڈ کر رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی مدد سے, ان کے اشتراک سے. ہم اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. جو مین کمپوننٹ ہے اس کا کینجھر سے جو پانی لے کے آئے گا, اس کے لیے وابڈا نے وفاقی حکومت سے اس سال 40 ارب روپے طلب کیے تھے تاکہ بر وقت اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جا سکے. جو میری اطلاعات ہیں وہ وفاقی حکومت نے بجٹ میں 40 ارب روپے اپروو نہیں کیے. کتنی پھر ایلوکیشن ہوئی؟ میں نے جو سنا ہے واللہ عالم سچ جھوٹ, لیکن جو میں نے سنا ہے وہ 3.5 ارب روپے کا اماؤنٹ ہے. ٹھیک. تو یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وفاقی حکومت کو اس کی فسکل ایلوکیشن درست طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بر وقت یا تیزی سے کام ہو سکے اور شہر کراچی کے اندر 260 MGD اضافی پانی آ سکے. پیپلز پارٹی نے ریز کیا یہ؟ جی بالکل, ایک بار نہیں کیا, کئی بار کیا ہے اس کو, اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ جو فائنینشیل چیلنجز ہیں اس کو وفاقی حکومت اوور کم کرے گی, اور جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ وابڈا کو پرووائڈ کی جائے گی. تو ہم پر امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کمٹ کیا ہے اس کو وہ پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. اچھا, اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں. مسائل تو ہیں اپنی جگہ پر. ابھی آپ نے بڑا ایک اچھا
انیشیٹو جو لیا کہ پارکنگ جو چارجز تھے وہ ختم کر دیے گئے, لیکن اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں امپلیمنٹیشن مکمل طور پہ نہیں ہو رہی. کئی علاقوں میں نے خود بھی یہ فیس کیا ہے. تو اس کے حوالے سے, امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کون یقینی بنائے گا؟ اس پہ پھر وہ آپ کے مخالفین اپوزیشن اٹھ کے پھر کوئی کوشچن ریز کرتی ہیں کہ جی فری ہینڈ تو آپ لوگ خود دیتے ہیں, اس طرح کے اقدامات صرف ورڈس تک ہیں, وربلی کہا جاتا ہے. انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اپوزیشن تو مخالف ہے اور مخالفت ہی کرے گی. کراچی شہر میں آپ کو ایکسپلین کروں, 25 ٹاؤن ہے اور KMC ہے اور کنٹونمنٹ بورڈز ہیں. کراچی شہر کے 25 ٹاؤن میں سے 9 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی ہے اور 3 ٹاؤنز کے اندر PTI, یعنی کہ 50% کراچی جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں غلط ثابت کریں, ہم چلیں صحیح نہیں ہے, تو اپنے 12 ٹاؤنز کے اندر تو وہ فوراً میک شور کریں نا کہ پارکنگ فی انہوں نے ختم کر دی ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن والے ہیں یہ خود وہ تمام گڑبڑیں کر رہے ہوتے ہیں, ملبہ سارا وہ حکومت کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. آج سے چند ماہ پہلے تک کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ پارکنگ فی ختم کی جائے گی. پیپلز پارٹی کو آپ یہ کریڈٹ دیں, پیپلز پارٹی کے میئر کو کریڈٹ دیں, پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور اعلان کو وفا کیا. اس وقت KMC جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں, پیپلز پارٹی ہیڈ کرتی ہے, وہ کسی سڑک سے پارکنگ فی نہیں لے رہی. اگر کوئی KMC کے بہاف پہ پیسے چارج کر رہا ہے تو آپ اس کی کمپلین کریں, ٹھیک ہے, کارروائی کریں گے اور ہم کارروائی کر رہے ہیں. جہاں جہاں سے ہمیں کمپلین سننے کو ملتی ہے ہم FIR بھی کاٹتے ہیں, گرفتاریاں بھی کرتے ہیں اور ہم نے کی ہے. ٹاؤنز کو اپنی اپنی جگہ پہ یا کنٹونمنٹ بورڈز کو اپنی اپنی حدود میں جو یہ حکومت کا فیصلہ ہے, میئر کا فیصلہ ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے وہ بتا دیں, ہم امپلیمنٹ کر لیں گے. لیکن اگر ڈائریکٹلی میں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ گلا کریں گے کہ میئر صاحب ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو میں کراچی والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ, ایز فار ایز KMC از کنسرنڈ, ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ شہر کراچی کی کسی سڑک سے پارکنگ فی نہیں لی جائے گی. صرف پارکنگ لاٹ, یعنی کہ کوئی پارکنگ پلازا ہے یا پارکنگ کی عمارت ہے یا کوئی بند جگہ پہ جہاں پہ پارکنگ کی جاتی ہے, اس جگہ سے پارکنگ کے پیسے لیے جا سکتے ہیں. کسی سڑک سے اگر KMC پیسے لیتا ہے غلط ہے, اگر ٹاؤن لے رہا ہے وہ غلط ہے, اگر KDA لے رہا ہے, کنٹونمنٹ لے رہا ہے وہ غلط ہے. ان کے اگینسٹ کون کارروائی کریں گے؟ کارروائی گورنمنٹ بھی کر رہی. میں نے بتایا کہ جہاں جہاں ہمیں شکایت ہوتی ہے ہم بھی کارروائی کرتے ہیں, بٹ میں شہریوں کو یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت از ویری کلیئر کہ جی یہ جو پارکنگ کے پیسے ہیں یہ چارج نہیں کرنے چاہیے. سو وی آر ان کنورسیشن ود مرتضیٰ وہاب صاحب. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, ایک دفعہ پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈز کو لے کے, اس سچویشن کو لے کے بڑے ہی معاملات بار بار ہائی لائٹ بھی کیے جاتے ہیں. پنجاب سے بھی بڑی آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی موازنہ کر لیں آپ لاہور کا اور کراچی کا, جی کیا معاملات ہے. آلدو کراچی بہت بڑا شہر ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کبھی یہ والی روڈ کھدی ہوئی ہے, کبھی دوسری کھدی ہوئی ہے. یہ کیا معاملات ہے؟ کب تک روڈز کی سچویشن بہتر ہوگی؟ شکر کریں کہ اس بار ابھی بارش نہیں ہوئی. اگر بارش ہوتی تو پھر وہ پانی والے معاملات پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں, میں جن کو نیگیٹیوٹی کو پروان چڑھانا ہے نا, وہ نیگیٹیوٹی کو پروان چڑھائیں گے. وہ پانی کی بھی اس طریقے سے تصویر کھینچیں گے کہ سچویشن بہت خوفناک آپ کو نظر آئے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بہتر ہوئے ہیں حالات؟ 100% حالات بہتر ہوئے ہیں. آج کراچی کے 7 اضلاع میں 25 کے 25 ٹاؤنز میں کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. لوگ اس پہ کمپلین کر سکتے ہیں کام شاید اتنا تیز نہیں ہو رہا جتنا تیز ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کام اتنا زیادہ نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے, لیکن کم از کم آپ کو شہر کے اندر کام ہوتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے. آپ نے خود, میں نے تو نہیں کہا آپ کو کہ ہب کنال کے اوپر کام ہوا, لیکن آپ نے خود ابتدائیہ میں بتایا کہ 22 سال بعد کراچی شہر کے اندر پانی کے انفراسٹرکچر میں اضافہ ہو رہا ہے. MQM بھی رہی ہے, PTI بھی رہی ہے, نون لیگ بھی رہی ہے, K4 آپ کے سامنے 5 بار افتتاح ہو چکا ہے K4 کا, لیکن آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا. تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اعلان کیا کہ ہم ہب کنال بنائیں گے, بلکہ اعلان کو پورا کر کے انہوں نے دکھایا. شارع بھٹو آپ کے سامنے ہے کہ لیاری ایکسپریس وے بننے میں شاید 25 سال لگے تھے, اور وہ 2 لین پر مبنی ایک روڈ بنائی ہے جس کے اوپر ہیوی ٹریفک بھی نہیں چل سکتا, 13 کلومیٹر لمبا ہے. آج آپ ملیر ایکسپریس وے جائیے, شارع بھٹو جائیے, تو آپ کو ایک ڈفرینٹ پکچر نظر آتی ہے. شہر کے اندر بریجز بن رہے ہیں, انڈر پاسز بن رہے ہیں, شہر کی اندرونی گلیوں کے اندر ہم پیور وغیرہ بنا رہے ہیں, سپورٹنگ فیسلٹیز کے اوپر کام ہو رہے ہیں. یہ آپ کے دفتر آنے کے لیے کورنگی ندی سے آپ گزرتے تھے, آج کورنگی ندی کے اوپر نیا فلائی اوور بن رہا ہے, تیزی سے کام چل رہا ہے اس کے اوپر.
اور انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں یا میکزیمم 2 ماہ کے اندر اس کام کو بھی ہم مکمل کر لیں گے. تو پھر یہ جو گلوبلی رپورٹس آتی ہیں کہ جی بدترین شہروں میں کراچی کا نمبر آ گیا اور یہ وہ، اسی پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کھیلتا بھی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ، تو یہ تو گلوبلی آ رہے ہیں نا معاملات. جب پنجاب کھیلتا ہے تو ہمیں جوابی طور پر کھیلنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگوں کا آپ سنتی ہیں کہ وہ لاہور میں سیٹل ہوئے ہیں؟ آپ نے سنا ہے کہ کوئی کراچی والا پشاور جا کے رہ رہا ہے؟ آپ نے سنا ہے کوئی کراچی والا گلگت جا کے رہ رہا ہے، کوئٹہ جا کے رہ رہا ہے، کشمیر جا کے؟ فائنینشیل ہب تو ہے پھر کراچی. میں وہی آپ کو کہتا ہوں، تمام سازشوں کے باوجود، تمام بری خبروں کے باوجود کراچی لوگ معاش کے لیے آ رہے ہیں، یعنی کہ پیسہ کمانے کے لیے آ رہے ہیں، بزنس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آپ کراچی رہائش کے لیے برا کہا جا رہا ہے نا، رہائش کے لیے وہ سہولیات نہیں ہیں. جو لوگ آتے ہیں کیا رہتے نہیں ہیں یہاں پہ؟ اگر یہ رہائش اتنا خراب ہوتا تو کیوں آ رہے ہوتے؟ دوسری چیز دیکھیں، میں آپ کو سمجھاؤں کہ کوپن ہیگن اس فہرست میں نمبر 1 سٹی ہے. کوپن ہیگن کی پاپولیشن غالباً 6 لاکھ ہے. ٹھیک. کراچی کی پاپولیشن آفیشلی 2 کروڑ 3 لاکھ ہے، ان آفیشلی آپ جانتی ہیں. مجھے بتائیے کیا کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ جتنا بڑا ساڈا جوہر ہے اتنا تواڈا لاہور ہے، کہتے ہیں نا ہم کراچی والے. جی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، رائٹ؟ سو چیلنجز ہیں. آپ مجھے بتائیے جو شہر جس کی آبادی آپ کو نہیں پتہ ہو اس میں آپ کیسے چیزوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. آپ نے خود کا معاشی کیپٹل ہے، آپ نے کہا آپ کے الفاظ تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت پاکستان کے معاشی، تجارتی، صنعتی کیپٹل کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کر رہی ہے؟ بیسک سوال ہے میرا کہ جی مجھے بتائیے، پی ایچ ڈی پی میں نکالتا ہوں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو، مجھے بتائیے کراچی شہر کے لیے کتنی اسکیمیں ہیں اس کے اندر؟ نہیں ہوں گی. یہ ایک پرابلم ہے. آپ کو لاہور کے اندر مہربانی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. یہ معاملہ بھی تو سندھ گورنمنٹ نہیں ریز کرنا ہے نا. سندھ گورنمنٹ جا کے اپنے جو کنسرنز ہیں، آپ اتحادی بھی ہیں نا. میں نے پتہ نہیں کتنی بار سندھ گورنمنٹ نے یہ معاملہ ریز کیا ہے، کتنی بار جو ہے چیئرمین بلاول صاحب نے اس معاملے کو ریز کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا گورنر صاحب نے خود اسٹیٹمنٹ دیا تھا، جی میرے پاس آ جائیں، میں ان کو سارے وسائل دے دوں گا. انہوں نے خود کہا تھا آپ ٹی وی پہ چلا دیجیے گا. تو جب میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے جی 100 ارب روپے کراچی کے لیے دے دیں، تو کیا ہوا؟ پھر آگے. تو میرے خیال میں باتیں کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کراچی شہر کو ایک منفرد سٹیٹس حاصل ہے کہ وہ پاکستان کا معاشی انجن تو ہے ہی، بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے ملک کو کیٹر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اٹس منی کیپٹل ہے آپ کا، کاسموپولیٹن شہر ہے، ہر قوم، مذہب، ذات کے لوگ اس شہر میں بستے ہیں. اس شہر کو وفاقی حکومت اگنور نہیں کر سکتی، نہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن کیا ہم ایشوز کو اس طرح سے ایڈریس کر پا رہے ہیں؟ آر یو سیٹسفائیڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ود یور رسپانسبلٹیز؟ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈمپرز اور یہ والے جو معاملہ چلتے رہے ہیں، اس سال کی سٹیٹس اٹھا لیں، 7 مہینے میں 550 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں گوا چکے ہیں ٹریفک حادثات. ہیوی ٹریفک شہر کے اندر سے کیوں گزرتا ہے؟ ایگزیکٹلی. پہلے تو 11 بجے تک کا ٹائم تھا، 10 بجے میں اگر پوچھوں اس کو اصولاً نہیں گزرنا چاہیے نا، اس کو ناردرن بائی پاس سے گزرنا چاہیے. کس کا ہے ناردرن بائی پاس؟ وفاقی حکومت کا. اس کو لیاری ایکسپریس وے سے گزرنا چاہیے. کس کا لیاری ایکسپریس وے؟ وفاقی حکومت کا. میں تو آج کہتا ہوں ہیوی ٹریفک کو آپ لیاری ایکسپریس وے پہ، ناردرن بائی پاس پہ کیجئے، یہ شہر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو سر آپ ریسٹرکٹ کروائیں نا. کس کو؟ اس وقت تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے سندھ میں ہماری ریسٹرکشنز تو آپ لوگوں نے کرنی ہے. این ایچ اے میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اوکے. جب پرائم منسٹر صاحب پہلی بار جب 2022 میں پرائم منسٹر بنے تھے، وہ کراچی تشریف لائے، تو اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا، چیف منسٹر صاحب بھی تھے. تو ہم نے وہاں پہ یہ گزارش کی ان کو کہ جی لیاری ایکسپریس وے موجود ہے، ہیوی ٹریفک کو اگر آپ الاؤ کر دیتے ہیں لیاری ایکسپریس وے تو شہر کی ٹریفک کنجیشن کے مسائل حل ہو جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی. اس کو بڑی مشاورت ہوئی اور ان پرنسپل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. بعد میں کچھ ایم کیو ایم کے دوست ہیں جنہوں نے اس بات سے اختلاف کیا اور اس چیز کو نہیں امپلیمنٹ ہونے دیا. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ایک انفراسٹرکچر شہر کے بیچ میں اویلیبل ہے. اس انفراسٹرکچر کو آپ چونکہ استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ہیوی ٹریفک پورٹ سے نکلتا ہے اور شہر کی گلیوں سے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شارع پاکستان سے، شارع شیر شاہ سوری سے، ڈسٹرکٹ کیماڑی میں موری پور روڈ سے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں مائی کولاچی روڈ، مائی کولاچی کے بعد سنسیٹ بولیوارڈ، اس کے بعد کورنگی روڈ، اور پھر ایسٹ کی بلوچ کالونی ایکسپریس وے یا کورنگی کی شارع دارالعلوم سے ہوتا ہوا ایونچولی شارع فیصل اور پھر ایونچولی وہ موٹر وے پہ جاتا ہے. تو اگر وہ سیدھا لیاری ایکسپریس وے پہ آ جائے گا تو آپ کی شہر کی سڑکیں بھی خراب نہیں ہوں گی، یہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کی بھی شکایت آپ کو موصول نہیں ہوگی، اور ٹریفک کنجیشن کو بھی ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. انٹرسٹنگلی ایم کیو ایم والے سارا مدعا آپ پر ڈال دیتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ ریزسٹنس بنے سارے معاملے میں، وہی کہیں نہ کہیں رکاوٹ تھے. اب گورنر صاحب
اگر ایک برج کا کردار نبھا سکتے ہیں وہ پھر کیوں اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اتنی جذباتی قسم کی جی میں ڈمپرز کے سامنے آ جاؤں گا اگر یہ والا معاملہ کنٹرول نہ کیا. آگے نہیں انٹرسٹنگ. دیکھیں گا باتیں کرنے سے مسائل تو نہیں حل ہوتے نا, وہ آگے سامنے انہوں نے کہا میں 100 ارب دے دوں گا, لے آئے. دیکھیں بات یہ لیٹ اسٹاپ پلینگ ٹو دا گیلریز. کب تک آپٹکس کریں گے نا, بیان بازی سے نعرے بازی سے مسائل حل نہیں ہوتے. یو نو وی شوڈ پٹ دا منی ویئر آر ماؤتھ از. سو گورنر صاحب نے اگر کہا کہ میں ڈمپروں کے سامنے آ جاؤں گا تو آج 4 مہینے ہو گئے اس اعلان کو کیے ہوئے. یا تو اس طرح کا اعلان نہیں کرتے یا پھر آ جاتے. ٹھیک, یا وفاقی حکومت کو کنونس کریں بھائی, یا اپنی سیاسی جماعت کو کنونس کریں. وہ کہتے ہیں جی میں 100 ارب روپے دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, اسٹیٹمنٹس موجود ہیں تو دے دیں, کیوں نہیں آئے ابھی تک پیسے. سو پرابلم ہمارے یہاں یہ, اور میں آپ جیسے صحافی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کوئی سیاسی رہنما کوئی بیان کرے نا, ہولڈ اس اکاؤنٹیبل. اگر میں نے کہا کہ یار میں یہ چیز کر کے دکھاؤں گا اور میں نہیں کروں تو کویسچن می. ٹھیک, تو جس طرح پیپلز پارٹی سے سوال پوچھا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ سوال باقی سیاسی رہنماؤں سے بھی پوچھا جائے کہ جی آپ نے فلاں اعلان کیا تھا, آپ نے کیا کیا, آپ نے فلاں وعدہ کیا تھا, آپ نے کیا کیا. صرف اس طرح نعرے لگانے سے یا بائک پہ گھومنے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. ہماری ٹیم سے بھی پیچھے سے بھی کویشچنز آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی یونیورسٹی روڈ یہ ایک بڑا کنسرن ہے, اس پہ کام کب تک کمپلیٹ ہوگا کیونکہ بڑی وہاں سے بھی مسائل کا سامنا رہتا ہے. آپ کو جو مائک پہ وسپر کر رہے ہیں میں اس کی بات سے 100% متفق ہوں. ٹھیک, لوگوں کو تکلیف ہے, لوگوں کو پریشانی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. کچھ تکنیکی اور کچھ ایشوز کی وجہ سے وہ پروجیکٹ ڈیلے کا شکار ہوا. کب تک؟ 2 سال لگیں گے اس پروجیکٹ کو مکمل. 2 سال؟ جی. وائی؟ لیکن ابھی کیونکہ وہ بڑا پروجیکٹ, اس کے اندر کوریڈور بھی بننا ہے, اس کے اندر بسز بھی آنی ہے, بس ڈپوز بھی بننے ہیں, تو بڑے چیلنجز ہیں اس کے اندر. لیکن اس کے اندر کوئی ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہم نے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں. ہوپ فلی ایک شارٹ ٹرم سولوشن کراچی والوں کو یا یونیورسٹی روڈ کو استعمال کرنے والے دوستوں کو ہم دینے میں کامیاب ہو پائیں گے. لیکن میں ابھی اناؤنس اس کو اس لیے نہیں کر رہا کہ بالکل فائنل مراحل میں ایک بار فائنل ہو جائے اس کے بعد اس کے بارے میں. اینڈ واٹ اباؤٹ قیوم آباد انڈر پاس؟ 30 سپٹمبر انشاءاللہ کریم آباد مکمل ہو جائے گا. ٹھیک. اور اگر نہیں ہوتا 30 سپٹمبر کو پلیز ہولڈ می اکاؤنٹیبل. 2-3-4 روز 30 سپٹمبر 2025. ٹھیک, دیٹس گریٹ. دیر سویر 2-4 دن کی ہوتی ہے, اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن پلیز ہولڈ می اکاؤنٹیبل. اگر میں کہتا ہوں کہ جی یہ چیز ہے, اور میں تمام سیاسی رہنماؤں کے لیے یہی کہوں گا کہ دیکھیں لوگوں کو کب تک آپ کہو کہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ہولڈ اس اکاؤنٹیبل. اگر کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے جی میں آپ کے حالات تبدیل کروں گا اور وہ ٹاؤن کا چیئرمین ہو جاتا ہے, پھر آپ اس سے پوچھیں بھائی تم کیا کر رہے ہو میرے لیے. وہ ایم پی اے بن گیا اسے پوچھیں, وہ ایم این اے بن گیا اسے پوچھیں وہ کیا کر رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ ٹی وی پہ اور لوگوں کو مایوسی بیچیں کہ شہر میں کچھ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں تمام مشکلات تمام پریشانیوں کے باوجود یہ شہر اس ملک کا 54% ریونیو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. کوئی آپ مجھے اور شہر بتا دیجیے جس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہو. لیکن یہ وفاقی خزانے میں جاتا ہے نا. لیکن کوئی بندہ وفاقی حکومت سے سوال کرتے ہوئے 10 بار پوچھتا ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہ پلیز بی جنرس ٹورڈز کراچی. جی کراچی کا رائٹ ہے یہ. ابھی تک ویسے پرائم منسٹر صاحب آ کیوں نہیں رہے کراچی؟ کافی ٹائم ہو گیا انہوں نے وزٹ نہیں کیا, کب سے ہم ویٹ کر رہے ہیں. ترجمان نہیں, ان سے سوال پوچھیں. پیپلز پارٹی, میں پھر وہی کہوں گی اتحادی تو ہے نا پیپلز پارٹی, آپ لوگ زیادہ کنیکٹڈ رہتے ہیں پرائم منسٹر کا حصہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں میں 26ویں آئینی ترمیم کے زمانے میں کام کر رہا تھا, اس ٹیم کا حصہ تھا. میری تواتر کے ساتھ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور کئی بار میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جی کراچی نیڈز یو. آخری ملاقات میری ان کی رہائش گاہ پہ لاہور میں ہوئی تھی. بلاول صاحب میرے ساتھ تھے. بلاول صاحب نے ان کو کہا کہ مائی میئر نیڈز یور ہیلپ. پرائم منسٹر صاحب بی کائنڈ ٹورڈز کراچی. سو وی آر اسٹل ویٹنگ فار ہز کائنڈنس. لیکن ہمیں گنسن تو آپ سے لینی ہے نا, آپ لوگ بیٹھتے ہیں. بتا رہا ہوں ہی از ناٹ کائنڈ. پرائم منسٹر صاحب تسی کائنڈ نہیں ہو کراچی کے لیے. یس. ٹھیک. اچھا یہ ریڈ لائن پروجیکٹ کے حوالے سے ہم بڑی ڈیڈ لائن سنتے رہے ہیں, اب کب تک ایکسپیکٹ کریں؟ میں نے آپ کو بتایا یہ یونیورسٹی روڈ والی ہے. جی جی کریم آباد. نہیں کریم آباد از سیپریٹ. اوکے. کریم آباد میں نے آپ کو بتایا 30 سپٹمبر 2025. ٹھیک. یونیورسٹی روڈ پہ ہی ریڈ لائن ہے. ٹھیک. دیٹ ول ٹیک آئی سیڈ اباؤٹ 2 years. 2 years. اوکے. اب آنے والے پائپ لائن میں کراچی کے لیے کیا پروجیکٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, کیا ڈیلیور کرنے کا سوچ رہی ہے مزید؟ کراچی شہر کے اندر ہم نے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, جس کے اندر اندرونی گلیاں ہوں یا میجر روڈز ہوں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا. اندرونی گلیوں میں جو سیوریج کا نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. پانی کی سپلائی کو بڑھانے کے لیے ڈی سیلینیشن کا پروجیکٹ ہم نے
اس کا RFP لانچ کیا ہے. سیوریج ٹریٹمنٹ فیسلٹی کے اوپر ہم کام کریں تاکہ اپنا جو سیوریج کا پانی ہے اس کو ٹریٹ کر کے ہم صنعتی استعمال میں لا سکیں اور میٹھے پانی کو ہم انڈسٹریل یوز سے بچا سکیں, جس سے کراچی شہر کے پانی کی مشکلات میں آسانی ہوگی. پارکس پلے گراؤنڈس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. کمرشل ایریاز کو, کمرشل ڈسٹرکٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جو ہماری پرانی عمارتیں تھیں ثقافتی یا ہیریٹیج جو ہیں ان کو ریسٹور کرنے کے اوپر کام کریں. آپ کے سامنے ایمپریس مارکیٹ ہو, ڈینسو ہال ہو, خالد ڈنا ہال ہو, اس کے اوپر ہم نے کام کر لیا. ابھی ہوتی مارکیٹ کے اوپر ہم کام کریں, جو تاریخی ورثہ ہے شہر کا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو پرانی عمارتیں ہیں, مخدوش عمارتیں, یہ گرنے کا جو اتنا بڑا حادثہ پیش آیا, یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو کس طرح سے جو مخدوش عمارتیں ہیں اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے اس وقت. جو ڈینجرس بلڈنگس ہیں اس کے اوپر حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کو ویریفائی کر کے جس بلڈنگ کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ کریکٹ نہیں کیا جا سکتا یا اس کو اسٹرینتھن نہیں کیا جا سکتا, اس کو خالی کرا دیا جائے گا, اس کو گرائیں گے. تو وہ پروسیس ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک کمیٹی بنائی ہے. وزیر بلدیات اس کو چیئر کرتے ہیں اور میں اور کمشنر کراچی اس کمیٹی کے رکن ہیں, اور وہ تمام اسٹیک ہولڈرز سے اس حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں. تو وہ پروسیس چل رہا ہے اور غالباً اولڈ سٹی ایریا میں ابھی تک 36 یا 37 ایسی بلڈنگز ہیں جس کو ہم نے خالی کرا لی ہے. ہمارے لیے چیلنج خالی کرانا نہیں ہے, چیلنج یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ وہاں سے نکالیں گے ان کو آپ کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا. تو اس کے اوپر اس وقت کام کیا جا رہا ہے. شہر قائد کراچی میں کرائم ریٹ آپ اپنے ٹائم میں اور پرانے ٹائمز میں اگر ہم اس کو ایک کمپیئر کریں, آپ سمجھتے ہیں کچھ بحتری آئی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے پرانا ٹائم آپ کے لیے کیا ہے. پرانا ٹائم اگر مرتضیٰ وہاب صاحب کے آنے سے پہلے, میرے آنے سے پہلے, میں تو 8 سال سے ہوں حکومت کا حصہ. میں جب بڑا ہو رہا تھا, میری آپ کی عمر میئر بننے سے پہلے, آپ چھوٹی ہوں گی مجھ سے, لیکن میں نے بڑا برا ٹائم اس شہر کے اندر دیکھا ہے. وین آئی واز گروئنگ اپ, شہر کے اندر پہیا جام ہڑتال ہو, بوری بند لاشیں ہوں, اسٹرائکس ہوں, یہ کامن چیز تھی. تو اس شہر نے بڑا برا ٹائم دیکھا, لیکن فائنلی وہ چیزوں کو درست کیا گیا. اب وہ میجر کرائمز آپ کو شہر کے اندر نظر نہیں آتے, جیسے ٹارگٹ کلنگ, ٹیررزم وغیرہ, کڈنیپنگ فار رینسم. جو پیٹی کرائمز ہیں, موبائل سنیچنگ ہو گئی, اس طرح کی اسٹریٹ کرائمز جو ہیں, وہ اس وقت ایک چیلنج ہے ہماری پولیس کے لیے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے, جس کو ایڈریس کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. کیا کام ہو رہا ہے وہی جاننا چاہتے ہیں. ایک تو سیف سٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ آپ الیکٹرانکلی چیزوں کی سرویلنس کر سکیں, اس کو مانیٹر کر سکیں. اس کے اندر اچھی خبر یہ ہے کہ اس کی جو قانونی لیجسلیشن تھی اس کو ہم نے کر لیا. اس کے جو پیسے ریکوائرڈ تھے اس کو بجٹ میں منظور کیا. اس کی ٹینڈرنگ جو کرنی تھی وہ کر لی. کام سٹارٹ ہو گیا. پہلے فیز میں کراچی شہر کا ریڈ زون, انٹری ایگزٹ پوائنٹس اور شار فیصل ریلوے اسٹیشن, ان کو ہم سیف سٹی میں شامل کر رہے ہیں. کام چل رہا ہے اور ہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ 31 دسمبر 2025 کو پہلا فیز اس کا ہم مکمل کر لیں گے, اینڈ دین پھر گریجولی اس کو شہر کے مختلف حصوں میں انکریز کریں گے. ٹھیک. اچھا, اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے بھی ایک وہ پائی جاتی ہے کہ کنسرن پایا جاتا ہے کہ کراچی میں ایک نہیں کئی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس کی وجہ سے شاید یہاں پہ جو مسائل ہیں اور جو معاملات ہیں وہ الجھے ہوئے رہتے ہیں, سلجھ نہیں سکتے اس طرح سے. کوئی ایک کے پاس پاور ہو تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ چیلنج ہے. میں اس سوال سے 100% متفق ہوں کہ کراچی وہ شہر ہے جس کے اندر وفاقی حکومت بھی ہے, صوبائی حکومت بھی ہے اور مقامی حکومت بھی ہے. تو فار ایگزامپل اگر کراچی ایئرپورٹ کا آپ کا برا حال نظر آتا ہے تو آپ کہیں گے یار میئر کیسا ہے, پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی ہے. لیکن چکر یہ ہے کہ وفاقی حکومت کنٹرول کرتی ہے اس ایریے کو. کراچی شہر کے اندر آپ بہت ساری جگہوں سے گزریں گے, وہاں آپ کو کچرا پڑا ہوا نظر آئے گا, روڈ ٹوٹی ہوئی ہو, آپ کہیں گی پیپلز پارٹی فیل ہو گئی ہے, میئر فیل ہو گیا. لیکن وہ آپ کو ایریا ہے تو ٹاؤن کا نظر آئے گا یا آپ کو کینٹونمنٹ کا ایریا نظر آئے گا. تو جیسے فار ایگزامپل آپ کا یہ آفس ہے, اس آفس کی روڈ پہ آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل ایریا KMC کا نہیں ہے, وہ ایریا کورنگی کینٹ کا ہے. تو اس طرح کے چیلنجز شہر کے اندر ہیں. تو تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھتے کیوں نہیں ہے اس شہر کے لیے جو آپ کو اتنا جنریٹ کر کے دے رہے ریونیو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جیسے ہم دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کراچی شہر آتے نہیں ہیں. پرائم منسٹر صاحب والی ہم نے بات کر لی کہ ان کو آپ نے ہاتھ جوڑ کے بھی ان سے التجا کر لی, ہماری بھی التجا ہے کہ بھائی آئیں یہاں کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے بھی اگر آپ کہیں گے تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ مسئلے حل کرو یار. اور جو اپوزیشن ہے جیسے شہر ہے, بالکل, اب جماعت اسلامی بھی یہ کہتے رہے ہیں, ہم اپنے پروگرام سے بھی ان کو لیتے رہے ہیں, جی ہم نے تو بیٹھ کئی بار کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم سب مل کر ایک کام کرتے, تو کیوں نہیں سب اکٹھے ہو رہے, یہاں کی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو شاید پرائم منسٹر صاحب بھی آ جائیں. میں تو تیار ہوں کہ ہر سیاسی جماعت ساتھ بیٹھے چارٹر آف کراچی پہ کام کرتے ہیں. آج اعلان کرتا ہوں کہ جو سپورٹ چاہیے میئر کے آفس سے وہ ہم پرووائڈ کریں گے.
जमात इस्लामी हो, PTI हो, MQM हो, साथ बैठे, डन, नो प्रॉब्लम। ये कौन मैं आज ऑफ़र करता हूँ, ये मैं अगर आप मेरी इनाग्रेशन जब मैंने हल्फ लिया उसके बाद पहला प्रेस स्टेटमेंट दिया मैंने स्टेटमेंट दिया था इलेक्शन के फ़ौरन बाद कि जी आई एम रेडी, सियासी डिफरेंसेस को बालाए ताक रखें, शहर की खातिर साथ बैठते हैं, आए मिल के पॉलिसीज़ बनाएं। दूसरी जानिब से जो बाकी जमातें उनसे कोई रिस्पांस अगर आया होता तो चार्टर ऑफ कराची बन चुका होता ना। यानी आप वाकई विलिंग आप थे कि मैं करूँ? देखिए मेरे शहर के मसाइल अगर हल होंगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? मैं हूँ ना, एज रेजिडेंट, एज सिटीज़न। अगर मेरे दौर में वो मसले हल होंगे उसका बेनिफिशरी कौन है? मैं हूँ ना, मैं तैयार हूँ। लेकिन मसला ये है ना कि मुझे बेनिफिट क्यों मिले? मेरे दौर में अगर ये मसले हल हो जाएंगे तो फिर उनकी सियासत कहाँ जाएगी? तो मैं समझता हूँ सियासत को साइड में रखें, शहर का सोचें, शहर की आवाम का सोचें, और जो शख्स भी इस शहर की बेहतरी के लिए हमारे साथ आ सकता है उसको हम वेलकम करेंगे। लेकिन वी हैव टू कम आउट ऑफ स्लोगन्स नाउ। मैं बार बार कहता हूँ ना, मतलब स्लोगन छोड़ें, उसको स्लोगन से बाहर निकलें, कॉन्क्रीट टेंजिबल कामों पे आ जाएं। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो शहर की प्रोग्रेस को रोक सके। एंड ओवरऑल कोई मैसेज आप प्रोग्राम के आखिर में देना चाहें? हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सिटी, हैव फेथ इन योर कंट्री। इंशाल्लाह थिंग्स विल इम्प्रूव। कोई बाहर से आके चीज़ों को ठीक नहीं करेगा, हमें ख़ुद ठीक करना है। और मेरा ये मानना है कि जो शहर का पोटेंशियल है वो हम सब अचीव कर सकते हैं अगर मिलकर हम सब यक ज़ुबान होकर इस शहर का सोचें। छोटे छोटे मफादात के अंदर जो शहर का नुकसान कर दिया जाता है वो मेरी नज़र में मुनासिब नहीं है। और वफाकी हुकूमत को मैं समझता हूँ कि सखावत का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट इज़ नॉट फेयर टू कराची। ठीक, थैंक यू सो मच मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम के हवाले से। उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर हमसे बात की। और इसके साथ ही नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में मेरा आपसे यही पैगाम है कि सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए यौम आज़ादी, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत के साथ साथ जो उसूल हमें अपनाने की ज़रूरत है उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाइए। और आज के दिन को जिस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, जो हमारा आज पैगाम थ्रू आउट रहा है, वो ज़रूर सुनिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी ज़रूर कीजिए। प्रोग्राम के आखिर में आपको जाते जाते सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।